अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सरहदात पर किस तरह के हालात बने हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर किया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो सरहदात पर जम्मू कश्मीर से जो लगी हुई सरहदात हैं, बिलखुसूस ज़िले पूंछ में जिस तरह की शेलिंग, गोलाबारी और क्रॉस फायरिंग के नतीजे में जो जानें गई और तबाहियाँ हुई, तो बहरहाल इसका जायज़ा लेने, मुशाहिदा करने, मुआयना करने के लिए आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का उन्होंने दौरा किया और ज़िले पूंछ के जो सरहदात पर रहने वाले जो मुतासरीन हैं, मुतासरा ख़ानदान हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की। एक ये दौरा हो गया, दूसरा दौरा वो है जो बैरून ममालिक भारत की जानिब से भारत के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, आल पार्टी यानी तमाम पार्टियों से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके जो वफूद रवाना हो रहे हैं, जिसका आगाज़ हो चुका है। तो बहरहाल एक जानिब वो दौरे हैं जिसमें भारत की जानिब से ये बताया जा रहा है कि भारत किस तरह से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो ये बताने के लिए, ख़याल करने के लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैरून ममालिक के दौरे पर हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ नीति आयोग के इनेकाद और वज़ीर आज़म की सरबराही और तमाम यानी जितने वज़राए आला हैं मुख्तलिफ़ रियासतों के, तो उनको मदऊ किया गया था और बहुत सारे वज़राए आला ने इसमें शिरकत भी की और वज़ीर आज़म ने के साथ इस इजलास में यानी तबादला ख्याल हुआ नीति आयोग के हवाले से। उस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या कोविड केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोगों में तशवीश जो है पैदा हो चुकी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कोविड के केसेस सामने आए हैं। अगरचे माहिरीन ने कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की जानिब से सवालात उठ रहे हैं कि क्या भाई फिर से ये कोविड जो है कहीं बढ़ तो नहीं जाएंगे और क्या हो सकता है, ख़दशात है लोगों में। तो उस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जिस तरह से इसके लिए जो कुछ चल रहा था, इसी दरमियान एक ऐसी खबर ब्रेक हुई कि उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। मिस बरतानिया जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट को दरमियान में ही छोड़ दिया और वो अपने मुल्क रवाना हो गई। साथ ही साथ उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि कुछ इस तरह का बिहेव रहा, यानी जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी जानिब से, कि उन्होंने उसको प्रोस्टिट्यूशन से ताबीर किया। बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन बहरहाल ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से, हुकाम की जानिब से इसको मुस्तरद किया गया है। क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि गाज़ा में पिछले 24 घंटों के दौरान 75 मासूम बेकसूरों की जानें गई हैं। गुज़श्ता रोज़ की बात करेंगे, उससे पहले की बात करेंगे। मुसलसल पिछले चंद दिनों से बिलखुसूस 100, 150, 80 और 120 इस तरह की जानें फ़लस्तीन में, गाज़ा में जा रही हैं। इजराइल बेतहाशा कार्रवाइयाँ कर रहा है और भूख मरी गाज़ा में अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के बयान आ रहे हैं और दीगर ममालिक के बयान आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर सभी इस यानी बर्बरियत को रोकने में नाकाम है या फिर महज वो दिखावा कर रहा है। इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान यानी जौहरी मामले को लेकर 5वें मरहले की बातचीत, इसका जो है क्या नतीजा है। और इसके साथ साथ ये भी खबरें चल रही हैं कि जिस तरह से इजराइल की जानिब से यमन पर हमले शुरू कर दिए गए हैं, क्या ईरान पर भी इजराइल अचानक से कोई एक वॉर का आगाज़ कर सकता है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स और इस तरह के तबसरे वेस्टर्न मीडिया में ज़रूर चल रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं भाई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, सबसे पहले दो दौरे, एक दौरा तो वो है जो एक पार्टी के लीडर की जानिब से एक मुतासरा यानी सबसे ज़्यादा मुतासरा, वैसे तो अगर हम देखें राजस्थान में भी जो है कुछ ना कुछ रहा, वो भी सरहदी इलाका है, गुजरात भी है, पंजाब भी है और फिर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में पूंछ और इसी तरह से राजौरी भी मुतासर रहा और अगर साथ ही साथ देखें हम यानी उड़ी भी मुतासर रहा। तो बहरहाल पूंछ सबसे ज़्यादा मुतासर था। तो वहाँ का एक दौरा हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के साबिक़ सदर ने किया। दूसरा दौरा हम देख रहे हैं कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बहरीन का, उन्होंने बहरीन, कुवैत और दीगर जो अरब ममालिक है वहाँ का वो दौरा कर रहे हैं। जी भाई साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये दो दौरे
جیسا آپ نے خود وضاحت کر دی کہ یہ دورہ جو ہے جہاں متاثرین کا ایک دورہ تھا، جہاں شلباری وغیرہ یا میزائل ڈرون کے حملوں کی وجہ سے جو کچھ سرحدی علاقے ہوئے، وہ ہے دوسرا دورہ بیرونی دورہ جو سفارتکاری کا دورہ ہے۔ جی اس میں دو بڑے بڑے فرق ہیں۔ اب آپ دیکھیے 22 اپریل کو یہ معاملہ ہوا، پہلگام کا واقعہ ہوا، 7 مئی کو آپریشن سندور ہوا، پھر 10 مئی کو ہالٹ ہو گیا۔ خیر حکومت کہہ رہی کہ آپریشن سندور بھی جاری ہے، ٹھیک ہے، لیکن 22 اپریل سے 24 مئی تک جی 1 مہینہ 2 دن، یعنی تقریباً 32 دن گزر چکے ہیں۔ جی اس 32 دن کے بعد 32 دن ہو چکے ہیں، لیکن جو سرحدی علاقے متاثر ہوئے ہیں، جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، گجرات میں تو بہت کم ایفیکٹ ہوا ہے، جی سب سے زیادہ ایفیکٹ جموں کشمیر میں ہوا، خاص کر جموں ریجن میں زیادہ ہوا ہے، پنجاب میں کچھ حد تک ہوا، راجستھان میں کچھ حد تک ہوا۔ جی تو یہاں ان لوگوں کو جا کر تسلی دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جو بیرونی دورے کیے ہیں تو آل پارٹی کے دورے، آل پارٹی کے ایم پیز کے دورے اگر ان علاقوں میں، سرحدی علاقوں میں لوگوں کی تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا یعنی حوصلہ افزا ہوتا ہے، اس لیے کہ سرحدی علاقوں میں جو رہنے والے ہیں وہ بالکل ایک ایسی کیفیت میں ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی دوسرا آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے، جی کہاں جائیں گے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بنکرز کی سہولت ہے۔ دیکھیے سرحدی علاقوں میں، اب دیکھیے ہم یوکرین وغیرہ میں روز وار چل رہی ہے وہاں، تو دونوں علاقوں کے جو سرحدی ہے جو بھی علاقے ہیں وہاں بنکرز کی سہولتیں ہیں، ٹھیک ہے، بعض جگہ سویل ہو رہا، لیکن کم از کم وہ علاقے جو راست ٹارگٹ ہوتے ہیں یا درمیان میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لوگ جیسے ہی کچھ ان کو وزل ملتی ہے، یعنی ان کو جو بھی اشارہ ملتا ہے یا جو سیرن بجتے ہیں اس میں وہ لوگ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے تل ابیب کے اندر حالیہ دنوں میں یمن کی طرف سے کچھ جو بھی آتا ہے، میزائل وغیرہ آتا ہے، تو تل ابیب میں اور دیگر شہروں میں بھی بنکرز بنے ہوئے ہیں، مستقل بنکرز بنے ہوئے ہیں، لوگ شیلٹر لے لیتے ہیں اس کے اندر جا کر۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ دورے تو ٹھیک ہے، بیرونی طور پر دورے، اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی بیان کروں گا، کیوں یہ دورے کیے جا رہے ہیں اور کہاں ہماری خارجہ پالیسی یا ہماری داخلہ پالیسی، یہ دو چیزیں ہیں۔ دیکھیے ڈیفنس پالیسی تو اپنی جگہ ہے، ہم نے آپریشن سندور کیا اور پاکستان کو جو جواب دینا تھا وہ دیا، اور جیسے کہ ہمارے دعوے ہیں کہ ہم نے جو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو پوری طریقے سے تباہ کیا اور بے شمار لوگوں کو، ایک بیان میں 80 لوگوں کو، ایک بیان میں اس سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جس میں وہ ایک رؤوف نام کے کچھ نام بھی ہے جو ایک یعنی مطلوب دہشت گرد کے کوئی رشتہ دار ہیں وہ، تو خیر، تو یہ داخلی اور خارجی طور پر ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ اب اس پر سوال کیسے اٹھائیں گے۔ خیر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلگام واقعے میں کیسے انٹیلیجنس ناکام ہوا، کیسے وہاں سیکورٹی تعینات نہیں تھی، اس کی ذمہ داری کس کی ہے، یہ اکثر لوگ سوال کر رہے ہیں، میں یہ سوال نہیں کروں گا۔ جی ٹھیک ہے، ہم سوال بھی یہ نہیں کریں گے کہ آپ کیوں ناکام ہوئے، دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی، وہ سوال نہیں کریں گے، لیکن میں یہ سوال ضرور کروں گا کہ پہلے اپنے لوگوں کو تسلی تو دینی چاہیے تھی، ان کے زخم پر مرہم لگانی چاہیے تھی۔ تو خیر راہل گاندھی نے سیاسی مقصد سے کیا یا خود ان کی انسانیت نوازی کے لیے کیا، یہ ان کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، چونکہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کا سیاسی مقصد دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے سندور کے حوالے سے کون سیاسی جو ہے روٹیاں سیک رہا ہے، یا پھر کرنل قریشی کی طرف سے، کرنل صوفیہ قریشی کے حوالے سے کون سیاسی جو ہے جو رخ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک، لیکن ایک سیاستدان سیاست نہیں کرے گا تو کیا گھاس کھائے گا؟ وہ سیاست تو کرے گا ہی کرے گا، تو ٹھیک ہے، لیکن انسانی ہمدردی کے نام پر یہی ڈیلیگیشن میں سے کچھ لوگوں کو یہاں بھی لے جایا جاتا، ان کو تسلی دی جاتی، کہا کہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی ریہیبلیٹیشن کریں گے، آپ کے جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو بنا کر دیں گے، آپ کے جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان ورثہ کے لیے ہم کچھ واپس تو نہیں لا سکتے لیکن ان کے لیے مدد کریں گے، ان کے لیے جو بھی بینیفٹ ہونا ہے وہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ دن پہلے وہاں کے جو لیفٹنٹ گورنر ہیں کہا کہ نہیں ورثہ وغیرہ کو ہم سرکاری ملازمت وغیرہ کا انہوں نے پیشکش کیا ہے، لیکن دیکھیے صرف اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کو اور بھی ان کو کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ جی
یہ داخلی صورتحال ہوئی. اب خارجی صورتحال ہے. اب دیکھیے ہماری جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، ان کے متضاد بیانات کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی فیلور بن کے رہ گئی، ایک مذاق بن گئی، یعنی ایک موضوع مذاق بن گئی. اب دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ آپریشن سندور سے پہلے ہم نے ان کو یعنی پاکستان کو واقف کروا دیا تھا کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں. آپ بتائیے کہ پاکستان بالکل بیوقوف ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں، میں ان کا استقبال پھول لے کے استقبال کروں گا. یہ تو نہیں ٹھہرے گا نا. کچھ نہ کچھ تو انتظام کرا ہوگا، وہ دہشت گردوں کو نکال دیا ہوگا، جو بھی ہوگا. تو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک ہوگا. دوسری بات، پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کی مداخلت نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یعنی واشنگٹن میں، ریاض میں، قطر میں، ابوظہبی میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ، میں آپ بھی خود ریکارڈ کیے وہ اعلان کر چکے کہ میری وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ان کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی. لیکن ایک ٹھیک ہے ہمارے جو چینلز کس طریقے سے بتا رہے ہیں وہ الگ سوال ہے. لیکن میں ایک انٹرنیشنل جو ہے پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا ان کو، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اس وقت آپ سے امریکہ سے کون کس نے بات کی، تو انہیں جے ڈی وینس کا ذکر کیا کہ وہ جے ڈی وینس نے ہمارے وزیر اعظم سے بات کی تھی. پھر وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بھی ذکر کر دیا انہوں نے. جب بات ہونے کے بعد اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر صحیح کون ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ صحیح ہوگا یا ہندوستان کی خارجہ کی جو بریفنگ ہوئی تھی وہ صحیح ہوگی؟ یہ چیز ہو. تو اس طریقے سے. اور ایک بات یہ ہو کہ یہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، کافی لوگ جو ہے بالکل معصوم لوگوں کو جو ہے ہلاک کیا گیا، اس پر دنیا کا جو رخ ہے وہ کیسا رہا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی حکام کو، حکومت کو یہ ڈیلیگیشن 5 مختلف سمتوں میں بھیجنا پڑا. ایک سمت جاپان کی طرف گیا، ایک طرف جو ہے روس کی طرف گیا، ان کے چند ممالک ہے، ایک طرف بحرین کو گیا جو آج ذکر ہوا، جس میں بارسٹر اویسی بھی ہیں اور کشمیری رہنما غلام نبی بھی ہیں اس کے اندر. تو یہ اب بحرین سے وہ سعودی عرب وغیرہ دیگر علاقوں میں ان کے جو 4 علاقے ہیں وہ جائیں گے انہوں. اس طریقے سے 2 اور جانے والے. رشیا میں بھی گئے. ہاں، رشیا میں تو جو ہے ڈی ایم کے کی جو قائدہ ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ چلی گئی ہیں، وہ تو وہی ہیں. میں بتا رہا ہوں جاپان میں بھی ہوا ہے، وہ بھی فوٹوز آئی ہیں جاپان کی بھی. تو یہ کیوں ایکسرسائز ہوئی؟ یہ ایکسرسائز پلوامہ کے بعد کیوں نہیں ہوئی؟ اری کے بعد کیوں نہیں ہوئی؟ دیگر واقعات کے بعد کیوں نہیں ہوئی؟ جب کیا ہوا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم کو یہ ہمدردیاں مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ایک سوال ہے بھائی، یہ ہمدردیاں آج کیوں مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ کس کا رخ کیسا ہے؟ تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی بتائی جاتی ہے، پوری طریقے سے ناکامی ہے. چونکہ جب آپ بین الاقوامی، ٹھیک ہے وہ بین الاقوامی میڈیا بھی کتنی آزاد ہے، نسپش کہتے ہیں نا، اب اکثر ہندی لفظ استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو وہ کتنا یعنی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے؟ یہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لیکن پھر بھی بین السطور میں ہم یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم کو اتنی سپورٹ نہیں مل پائی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہمارے مودی صاحب دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 50-60 کنٹریز چلے گئے ابھی تک، شاید اس سے بڑھ کے بھی 1-2-4 اور بڑھ کے ہی ہیں، میں شاید نمبر بھول رہا ہوں میں. لیکن اب ہر جگہ وہ وہاں کے قومی اعزاز لیے، ہر جگہ جا کر لے گئے. لیکن اتنا بڑا ہمارا رول ہونے کے باوجود بھی کیوں یہ دنیا ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اور ایک بات، امریکہ سے ہمارے اچھے ریلیشن ہیں اور امریکہ جو آئی ایم ایف کا سب سے بڑا ڈونر ہے، امریکہ، جاپان، سعودی عرب، جرمنی، یہ بڑے ڈونرز ہیں. انہوں نے ایسے وقت، جب کہ دیکھیے یہ واقعہ کیا ہوا، آپریشن سندور ہوا ہے 7 کو، 8 کو آئی ایم ایف 1 بلین 1 ارب امریکی ڈالر کے جو ہے خرچہ دیتا ہے اس کو. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جب کہ ہم ایک کے ساتھ تنازع میں ہیں اور اس کو دہشت گردی کے حوالے سے، اور آئی ایم ایف کے جو آپ اس کا پروٹوکول دیکھیے، وہ کن ممالک کو فنڈ کرتا ہے، کن ممالک کو کرتا ہے. کیا ایسا ملک جو دہشت گردی کے ملوث ہے، جس سے اس کے پڑوسی سے ایک معاملہ چل رہا ہے، ایسے ملکوں کے لیے دینے کا اس کے مینول میں ہے کیا؟ بتائیے. لیکن کیوں دیا گیا؟ تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کی جو ہے ناکامی ہے. یقیناً ساری قوم اس وقت بالکل
ہماری انڈین آرمی کے ساتھ ہیں، انڈین ہماری جو بھی صلاحیتیں ہیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو معاملات ہیں، چاہے وہ داخلی معاملات ہو چاہے وہ خارجی معاملات ہو، اس فرنٹ پر ہمیں اپنا حساب اپنے جو ہے یعنی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بھائی صاحب، اسی دوران جس طرح سے نیتی آیوگ کے حوالے سے جو اجلاس طلب کیا گیا، 10واں تھا یہ غالباً، تو اس پر جو ہے کانگریس کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا گیا کہ یہ کیوں اس موقع پر جو ہے طلب کیا گیا، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جس میں تمام ریاستوں کے چیف منسٹرز کو جو ہے مدعو بھی کیا گیا، کچھ گئے کچھ نہیں گئے؟ جی دیکھیے، ایک ایسے وقت جب قوم کو ایک سنگین صورتحال کا سامنا ہے، جی حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام طبقات کو، تمام اپوزیشن جو بھی جماعتیں ہیں ان کو کانفیڈنس ملے۔ اس کے لیے سب سے بہتر جو فورم ہوتا ہے وہ ملک کی پارلیمنٹ ہے، جو سب سے مقتدر ہے۔ ابھی وقف بل کے بارے میں جو وزیر بیان آ رہے تھے کرن رجیجو کے فلاں کے، نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سوورنٹ ہے۔ بھائی پارلیمنٹ سوورنٹ ہے، ایون ہماری جو یعنی آرمیز وغیرہ سب کو بھی وہی جواب دہی ہوتی، تو یہ کیوں نہیں بلایا گیا جبکہ اس کے مطالبہ چل رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے، نیتی آیوگ دراصل پلاننگ کمیشن کی ایک بالکل مدھی شکل ہے، جی وہ ریپلیس بھی نہیں کر سکتا میں، کیونکہ پلاننگ کمیشن میں 5 سالہ منصوبوں کو خطیت دی جاتی ہے، اس کے علاوہ شیئرنگ کی جاتی ہے کہ بھئی مرکز اتنا فنڈ دے گا، فلاں دے گا۔ اور آپ دیکھیے 52 سے شروع ہوا، اور جو ہماری جو لیڈرشپ تھی پارٹیشن کے بعد، جی اس کی وجہ سے اب دیکھیے بھاکرا ننگل پروجیکٹ، جی ناگرجنا پروجیکٹ، ہاں شاکا اسٹیل، ایسے بے شمار چیزیں یہ ہوئی ہے، منصوبہ بندی کے ذریعے آئی ہے۔ جی 5 سالہ۔ ہاں، تو یہ نیتی آیوگ کیا کرتا ہے؟ نیتی آیوگ کے پاورز اتنے نہیں ہیں، جیسا کہ RTI کے قانون کو ختم کر دیا گیا، اس طریقے سے منصوبہ بندی کا اس کو بھی ختم کر دیا، تقریباً ختم کر دیا۔ تو اب وہاں سب سے بڑا سوال یہ ہوا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ غائب بھی رہے، جیسا ممتا بنرجی کے بارے میں، تو انہوں نے ایک بڑا میسج دے کے غائب ہوئے انہوں، کیونکہ دیکھیے نیتی آیوگ میں تمام کے ساتھ انصاف کرنا ہے نا۔ آپ اپوزیشن کی ریاستوں کو کیا کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کی ریاستوں کو ان کا خود وصول کردہ GST برابر نہیں دے رہے ہیں، شیئرنگ تو چھوڑیے۔ اب دیکھ تامل ناڈو کی طرف سے آیا، تامل ناڈو کہہ رہی کہ بھائی تامل ناڈو ہو یا تلنگانہ ہو، جی کہا بھائی ہم جتنا ٹیکس وصول کر کے دے رہے ہیں اس کا 50% تو ہم کو دینا چاہیے۔ جی آپ جو ہے 60 کیسے لیتے ہیں؟ وصول کرنے والے ہم ہیں، جی آپ کا خزانہ بھرنے والے ہم ہیں، اور آپ نوازش کس پہ ہو رہی؟ آپ دیکھیے کچھ آنکڑے ہیں کہ جو اپوزیشن کی ریاستوں سے جو وصولی ہو رہی ہے اس کے تناسب سے، اس کمپیریزنٹلی اس کو اتنا الاٹمنٹ نہیں مل رہا۔ جی جو ریاستیں کم ٹیکس دے رہی ہیں، اتر پردیش، اتراکھنڈ، گجرات، راجستھان، مہاراشٹر، ان کو زیادہ الوکیشن دیا جا رہا ہے، ان کو زیادہ پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں۔ جی تو یہ کیسا انصاف ہوگا بتائیے؟ یعنی آپ ویسے تو یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور آپ وکست بھارت یہ چل رہا نا، جی ہاں، وکست طاقتور بھارت، جی ہاں، اور کیا ہے سب سے بڑی اکانومی، 3rd لارجسٹ اکانومی وغیرہ کی بات، یہ جب تک ریاستوں کو مستحکم نہیں کیا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ یہ باتوں سے نہیں ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، خون کی جگہ سندور بھر سکتے آپ کے پاس کمال ہے، لیکن یہ باتوں سے یہ جو پروجیکٹ ہے نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے کل ہی آپ ریلوے کی چلا رہے تھے، میٹرو حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں۔ جی حیدرآباد میٹرو کے لیے جو اور 2 نئے پروجیکٹ، ایک تو خیر یہ جنوبی علاقے میں جو پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے وہ 2170 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، وہ تو خیر چل رہا ہے، لیکن 2 اور کوریڈور جو ڈائریکٹلی جیسا کہ ایئرپورٹ ایکسپریس، یعنی ہر طریقے سے ایئرپورٹ کو جوڑنے والے کسی بھی علاقے سے، اور یہ پورے 70 کلومیٹر کا سب سے بڑا ہو جائے گا۔ جی جی اس کے لیے پروپوزل دیا گیا 19,000 کروڑ کا، 19,000 کو چلر ہے اس کے اوپر، اس کو دبا کے بیٹھ گئے آپ۔ تو حالانکہ اس میں جب یہ چلے گا جی تو عوام کو سہولت ہوگی، پھر آپ کو واپس بھی ملے گا نا پیسہ، جی جب یہ چلے گا پروفٹ میں آئے گا، جب جو بھی ہوں گے کنسورشیم بنتی ہے تو، لیکن یہاں نہیں، اس کو نہیں دیں گے۔ دوسری طرف جو غیر ضروری اخراجات جیسے گجرات کے اندر ہے، وہاں کوئی ہے نہیں، وہاں الوکیشن کر دیتے ہیں آپ۔ تو یہ جو چیزیں جو تعصب ہے، اب آپ دیکھیے ایک بار آپ پرائم منسٹر بننے کے بعد، ایک بار سرکار میں آنے کے بعد جو ہے آپ کا جو تعصب ہے وہ الیکشن تک رکھیں، جی عام دنوں میں نہیں رکھیں آپ، یقیناً، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔
تعصب برابر بڑھتا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے فنڈ کی کمی ہوتی ہے. اور اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جی تلنگانہ اور آندھرا، اب آندھرا میں چونکہ موافق سرکار آ گئی ہے، اس میں شامل ہو گئے. اس کو گزشتہ دنوں پی ایم صاحب بھی گئے تھے. جی نوازشیں ہو رہی ہیں. لیکن تلنگانہ جو تقسیم ریاست ہوا 2014 میں، اس کے یعنی جو وعدے کیے گئے تھے اس وقت، جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اس میں کتنے پور ہوئے؟ کوئی قومی پروجیکٹ نہیں لیا گیا. جی کوئی سینٹرل کی جو بڑی یعنی جیسے IIM ہے، اس طریقے کے ادارے یہاں قائم نہیں کیے گئے. کوئی سینٹرل یونیورسٹی قائم نہیں کی گئی. ایسے کئی جو ہے یہاں تلنگانہ کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے جو کچھ وعدے کیے گئے تھے کہ بھائی تقسیم کے بعد ہم کو یہ چیزیں دیں گے، جی آج کتنا ہو گیا؟ 11 سال سے زیادہ ہو گیا. جی تو یہ جو تعصب ہو رہا ہے، یہ تعصب جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ملک مجموعی طور پر ترقی کرنا، خیر ٹھیک ہے، آپ ایک طبقے کو الگ رکھ رہے ہیں، یعنی اس کو ترقی کی جو کوریڈور ہے اس میں آنے نہیں دے رہے. خاص کر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے تو گھر بار، ان کی اکانومی، ان کی معیشت، ان کی سب چیزیں تو تباہ کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بغیر ہم سب ترقی کر لیں گے. یقین کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر کر رہے ہیں، گودی میڈیا کے اندر کر رہے ہیں، بڑی چیزیں جو ہے شیخیاں بگار رہے ہیں. یہ تو کر سکتے، لیکن زمین پر کیا ہے؟ زمین پر آج بھی جو حقیقت ہے، میں کل یشونت سنہا جو ملک کے وزیر خارجہ بھی رہے، اس سے پہلے وزیر فائنانس بھی رہے واجپئی دور میں، کافی بڑے ویسے ایک کیریئر وہ بھی تھے، ہمارے ڈپلومیٹ بھی تھے وہ، یعنی بڑی سول سروس بھی کیے تھے. ان کی بات سن رہا تھا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایک چیز وہ کی، انہوں نے ہر چیز کا جو فائدہ اٹھانے کی جو بات ہے، انہوں نے کہا کہ 71 جب بنگلہ دیش کی وار ہوئی تھی بنگلہ دیش کے لیے، اس وقت وہ سول سروس میں تھے، جی استعفیٰ نہیں دیے تھے انہوں نے. اس وقت دیکھا تھا کہ اندرا گاندھی نے جو کچھ کیا تو اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا، اور کہیں بھی کوئی کٹ آؤٹ فوجی لباس میں ان کا نہیں دکھا کبھی، جبکہ انہوں نے ملک کو ایک ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. جی یعنی بتاؤ. اور اس وقت سکم جیسا بھوٹان آج انڈیپینڈنٹ ایک ملک تھا، جی سکم کو انہوں نے اپنے ملک میں شامل کر لیا ہندوستان میں. لیکن کہیں کوئی ایسا دعویٰ، کوئی ایسی چیز، حالانکہ ان کا بھی رول، ایمرجنسی ہوئی، جو کچھ ہوئی، بہت آگے چل کر بہت سی باتیں ہوئی، لیکن یہ جو کریڈٹ لینے کی چیز ہے تو انہوں نے نشاندہی کر جی کہ جب کے دور میں اور اب کے دور میں فرق. اور اس وقت اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیا جاتا تھا، جی ایوان بلایا جاتا تھا، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی. تو لیکن اب اپوزیشن کو دشمن سمجھتے ہیں. جی ارے بھائی وہ بھی الیکٹ ہو کے آئے، وہ بھی جو ہے ان کا بھی ایک رول ہے، جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے. نہیں، جو ہماری جو ہے تنقید کرے گا وہ ہمارا جو ہے دشمن ہے. یہ جو سینٹیمنٹس ہے، جس قسم کے جو جذبات جو بنائے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ پورے ہندوستان کی جو ہے جو یکجہتی ہے، فلاح ہے، اس تمام چیز کے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ اپنے تجربات بیان کر رہے تھے. تو اور ان کو انٹرویو لینے والے کون تھے؟ کپل سبل. جی بڑا عجیب لکھا. کپل سبل خود ایک مصروف ترین آدمی، اور جس طریقے سے وہ، لیکن انہوں نے 45 منٹ کا وقت نکالا ان کے لیے، اور بڑا اچھا مجھے لگا. اور بہت سی باتیں معلوم ہوئی مجھے بھی کہ کیسے آج کا دور میں، اب آپ دیکھیے کئی کٹ آؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، جی بلکہ ایسے علاقوں میں بھی گزرے جہاں ہمارے تلنگانہ میں بھی فوجی لباس میں پورا لگا کے، پورا جیسا کہ ملٹری مین جیسے یہی ہے سب کچھ. تو یہ جو گلوریفائنگ ہوئے نا، گلوریفائنگ آف اے پرسنالٹی، جی یعنی ایک شخصیت کو پوری طریقے سے ابھارنے کا جو معاملہ ہے. جی پلوامہ میں بھی تو یہی ہوا. پلوامہ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ایک ایک ووٹ شہیدوں کے لیے ہوگا. آپ دیکھیں ریکارڈ ہے. جی تو یہ جو معاملہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں جبکہ قوم کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے، جبکہ ساری قوم بلا شرط، جس میں اپوزیشن بھی ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں جو اس وقت ہراسانی کا شکار ہیں، وہ لوگ بھی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس پورے اثاثے کے باوجود ان کی جو نفرت کی جو سیاست ہے وہ تو چل رہی. اب دیکھیے علی خان کا معاملہ ہے، جی ہاں، یا پھر وہ وجے شاہ کا جو معاملہ ہے، جی ہاں، کتنی دوری، کیسا کمپیریزن کیجیے آپ. بالکل. تو یہ تو چلے گا. اب گجرات کا جو ہے 8000 گھر ہے، اور آپ آج کل اوکھلا کے ہونے والا ہے، ابھی میسج آیا تھا مجھے، اوکھلا میں کل بلڈوزر چلنے والا ہے، جو تقریباً 300 مکانات ہیں، وہ بھی پورے مسلمانوں کے چن کے ان کا نشان کر کے ڈال دیا گیا گجرات میں. تو خیر کل آئیں گی خبر، آئیں گی نہیں آئیں گی، کیونکہ عدالت تو بند ہے کل. یہ لوگ گئے بھی تو بولیں گے نہیں سیکورٹی معاملہ ہے. اب گجرات میں کیا کیا انہوں نے،
گجرات میں جب متاثرین نے ہائی کورٹ میں عرضی دی کہ بھئی ہمارا بغیر کسی اس کے ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، جی تو گجرات میں جو ایڈوکیٹ جنرل یا سرکاری جو وکیل ہوتے ہیں، نہیں صاحب یہ آفٹر پہلگام کا جو ایشو ہے اس کے بعد یہ سیکورٹی ریزن کی وجہ کرے، جی سیکورٹی ریزن کی وجہ سے 8,000 مکانات کو، وہ بھی پورے مسلمانوں کے. دیکھیے آپ عدالت بڑی، ارے سیکورٹی ہے نا، ملک کی سیکورٹی سے بڑے کچھ نہیں ہوتا، بالکل آپ کر سکتے ہیں، چاہیے پورے توڑ دیجیے، بلکہ ہائیڈرولک بلڈوزر لگا کے توڑیے. سارے پکے مکانات جتنے. بھائی صاحب اب یہاں پر کل کی اگر ہم بات کریں تو انسانی زنجیر بناتے ہوئے وقف ترمیمی قانون کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جس طرح سے آپریشن سندور یا پھر پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد سے وقف ترمیمی قانون کے خلاف جو احتجاج شروع ہوا تھا وہ تھوڑا سا رک گیا تھا، لیکن پھر سے اب یہ اس کا جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے. اب عدالت عظمیٰ کی اگر ہم بات کریں تو اس نے تو اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، فیصلہ کیا آئے گا وقت بتائے گا، لیکن احتجاج کا جو پھر سے ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اور کل جس طرح سے حیدرآباد میں اگر ہم دیکھیں تو انسانی زنجیر بنانے کی کال دی گئی ہے تاکہ حکومت کو یہ بتایا جا سکے، یہ جتایا جا سکے کہ اس وقت ترمیمی قانون کے خلاف سبھی جو ہیں اور اس پر جو ہے نظر ثانی کی جائے، اس کو جو ہے واپس لیا جائے. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے، میں آپ پروسیڈنگ بھی دیکھ رہے تھے، آپ 3 دن تک جو پروسیڈنگ چلی، 20، 21، 22 3 دن چلی پروسیڈنگ کورٹ میں، اس میں جیسے فریقین، تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ حکومت ہند ایک مفتی اعظم بنی ہوئی ہے، وہ یہ فتویٰ جاری کر رہی ہے کہ وقف کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسلام کے لازمی جز میں شامل ہی نہیں ہے. جی اور یہ سب جھوٹ کر رہے ہیں، اور چند لوگ مخالفت کر رہے ہیں جو مفادات حاصلہ کے تحت ہے. یہ سارے مسلمان نہیں، سارے مسلمان تو بہت خوش ہیں. اور اس میں جو بات ہو رہی ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے سرکاری وزیر کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو پروٹیکٹڈ مانومنٹس ہے، یعنی جو محفوظ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت جو محفوظ ہیں، وہ سرکاری ملکیت ہے. جی اب سرکاری ملکیت میں آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ وقف یوزر کے نام سے آپ نہیں کر سکتے. جو دلی کی جامع مسجد ہے، پروٹیکٹڈ مانومنٹ ہے، مکہ مسجد ہے حیدرآباد کی، پروٹیکٹڈ مانومنٹ ہے، ایون تاج محل میں بھی نماز ہوتی ہے. جی ہاں وہ پروٹیکٹڈ مانومنٹ ہے. ایسے بے شمار علاقے ہیں، یہ تو سرکاری ملکیت ہے نا، لکھا ہوا ہے، اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے. یہ بھائی وقف یوزر کا کیسے استعمال ہوتا ہے ایسے؟ یہ تو ہماری ملکیت ہے، ہماری چیز ہو گئی، ایسا نہیں کر سکتے آپ. دیکھیے، اور یہ سیکولر ادارہ ہے. ویسے آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں گے، بریک کے بعد ضرور جو ہے پھر ہم کنٹینیو کر پائیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وقف ترمیمی قانون کے خلاف جس طرح سے احتجاج چل رہا ہے، جس طرح سے کل کی اگر ہم بات کریں 25 مئی کو حیدرآباد میں انسانی زنجیر بنا کر ایک مظاہرہ کیا جائے گا، ایک ڈیمانسٹریشن ہوگا، سرکار کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم اس قانون کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اس قانون کو واپس لیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بھائی صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف جس طرح سے بہرحال حکومت نے جو بھی قدم اٹھایا، اور جس طرح سے بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ خود حکومت کی جانب سے کس طرح سے عدالت میں یہ بات کہی گئی، یہ بتایا گیا کہ اس وقف کا معاملہ جو ہے یعنی اسلام کے بنیادی ڈھانچے سے یہ اس کا جو ہے لازمی جز نہیں ہے. وہی چیز جو مسلسل انہوں نے طلاق کے معاملے میں کی، انہوں نے جو ہے بابری مسجد کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے ایون اگر ہم دیکھیں تو وہی چیز کی گئی. اب یہ آپ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، کل جو انسانی زنجیر جو ہے بنا کر جو ایک مظاہرہ کیا جائے گا، کس طرح سے لوگوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کل کے حوالے سے؟ اب دیکھیے، جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا، پرسنل لا بورڈ کی لیڈرشپ نے 3 دن تک اپنے احتجاج کو معطل کر دیا تھا. 22 سے 25 تک یہ بالکل جو ہے بند ہو گیا. اور اسی دوران میں پہلگام واقعے کے خلاف مظاہرے کیے گئے، ریالیاں نکالی گئیں، مشال موم بتیاں جو ہے نا، یہ اس کی جو ہے احتجاج کیا گیا. یعنی دیکھیے ان کی جو 26 سے پھر یہ معاملہ شروع ہوا. اور دیکھیے 2 دن پہلے خواتین کا ایک حیدرآباد میں بہت بڑا جلسہ ہوا، جس کی بڑی اچھی رپورٹنگ بھی کی گئی. تو مسلسل ایک تو یہ ہے کہ قانونی طور پر پرسنل لا بورڈ عدالت میں اس کو چیلنج کر چکا ہے، اور بورڈ کے وکلاء نے جو بحث کی، جو 20 تاریخ کو جو ان کی جو بحث ہوئی تھی نئے بینچ پر
پرانی بینچ پہ تو الگ سوال ہے، نئی بینچ پر بھی جو بحث ہوئی وہ بڑی اچھی رہی، ان کی دلائل جو رہے. تو اب جیسا کہ عدالت نے بتایا تھا کہ یہ دستوری موقف کے بارے میں بات کی تھی، تو دستوری موقف کے بارے میں بتایا کہ دستور کی بنیادی اسٹرکچر کو ڈسٹرب کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس طریقے کی بات کہی گئی. اب احتجاج کی جہاں تک ہے، احتجاج کا ایک شیڈول جاری کیا گیا. یہ احتجاج بقرعید تک یعنی جون کے پہلے ہفتے تک رہے گا. اب اس کے اندر گزشتہ دنوں راؤنڈ ٹیبل بھی ہوا، مختلف علاقوں میں اضلاع میں جلسے ہیں، شعور بیداری ہو رہی ہے، اور دیگر ابنائے وطن کو بھی واقف کروانے کے لیے بات کی جا رہی ہے. اب یہی بات اتوار کی انسانی زنجیر کے بارے میں. اب یہ دیکھیے یہ عوامی سطح پر ایک علامتی احتجاج ہے کہ ہاں ہم اس کے خلاف ہیں، اور یہ باور کرنا ہے ساری سوسائٹی کو. حکومت تو خیر اندھی بہری ہو چکی ہے، حکومت تو اس کو لینا دینا نہیں. اب دیکھیے کسانوں کے بارے میں کیا ہوا، کتنا بڑا، کتنی قربانیاں دینے کے بعد وہ مجبوراً ان کو بحیثیت مجبوری وہ قانون واپس لینا پڑا. تو اب یہاں دو محاذوں پر ہمارا یعنی پرسنل لا بورڈ کا کام ہو رہا ہے. ایک محاذ تو جیسا قانونی ہے، جیسا آپ نے کہا بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اپنی جگہ ہوگا. دوسرا عوامی سطح پر بیداری. اب اس کے انسانی زنجیر کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم وقف سے نہ اتنا تعلق ہے کہ ہم اس پہ کسی بھی یہ قانون میں جو بھی تبدیلی کی جا رہی ہے اس کے ہم خلاف ہیں، وہ ثابت کرنا ہے عوامی سطح پر. اس سے یہ ہوگا کہ جب انسانی زنجیر بنے گی شہروں میں، علاقوں میں، ٹاؤنس میں، محلوں میں، اس سے عام لوگوں کو بھی یہ ہوگا کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے احتجاج، یہ بھئی اس کے لیے ہو رہا ہے، تو اس سے واقف کروایا جا رہا ہے. اب دیکھیے ایسے بھی کام کیے جا رہے ہیں کہ دیگر ابنائے وطن کو یہ چیزوں سے واقف کیا جا رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، صرف آپ کا مذہب اپنے لحاظ سے، آپ کا دھرم، آپ کا دین، آپ کا ریلیجن کس طریقے سے دستور میں اس کو جو ہے تحفظات دیے گئے ہیں، دستور میں آپ کو حقوق دیے گئے ہیں، لیکن ہمارے حقوق پر کیوں چھاپا مارا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو کیوں تلف کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کو بھی باور کرنے کی ضرورت ہے کہ مندروں کے ٹرسٹ ہے، مندروں کے ٹرسٹ میں کیا کسی غیر ہندو کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ کرسچنوں کی جو ہے گرجا گھروں کے جو معاملات ہیں ان کے کیا اس میں کسی غیر کرسچن کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ جب سکھوں کے گردوارے کے معاملے پربندھک کمیٹیاں ہیں، کیا اس میں کسی غیر سکھ کو شامل کیا جا سکتا ہے کیا؟ جب یہ طبقات کو جبکہ دستور کے تحت اس سارے طبقات کو مذہبی طور پر آزادی دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی اس طریقے جیسے کہ آرٹیکل 14، 25، 26، 29، 30 کی جو بات کی جا رہی ہے، اس میں جو تحفظات دیے گئے ہیں، تو یہ عوام کو اس سے واقف کروانا بھی ایک مقصد ہے. ایک تو یہ کہ اس میں شراکت ہونی چاہیے، عام لوگوں کی شراکت ہونی چاہیے. ایک تھوڑی دیر کی ہے، 15-20 منٹ کی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہر جائیں. ظہر کی نماز کی بات کہا گیا 2 بجے، 2 بجے سے 2:30 تک کا وقت دیا گیا، اسی کے اندر آپ کر لیں. 15-20 منٹ ایک علامتی طور پر کریں اور اپنے احتجاج کو درج کروائیں، اور دیگر ابنائے وطن کو بھی یہ بات کرائیں کہ دیکھو ہمارے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. آج ہمارا گھر گر رہا ہے تو کل ہو بھی سکتا ہے، کل کسی اور کا بھی گر سکتا ہے، وہ نہ گرے بس. بھائی صاحب اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کووڈ کے کیسز جو سامنے آئے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں 1، 2، 3 اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں، اور پھر اگر شہر حیدرآباد کی بھی بات دیکھیں، تلنگانہ کی بھی دیکھیں، دیگر علاقوں سے بھی، تو بہرحال ماہرین کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں میں ایک تشویش ضرور جو ہے پائی جا رہی ہے. جی بھائی صاحب. دیکھیے ہانگ کانگ اور سنگاپور میں یہ نئے ویرنٹ، اس کا نام ہے JN1. یہ ویرنٹ ہے، اور اس میں بھی وہی علامتیں ہیں، یعنی کاف، کولڈ، فیور، اس طریقے کے جو عام طور پر جو کووڈ کا جو عام طور پر ہوتا ہے. لیکن ہندوستان میں ابھی ایسی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. کچھ ایک کیس یہ ویرنٹ کے ہوئے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پہلے جنہوں نے ویکسینیشن لیا تھا پہلے بھی، اور جن کی قوت مدافعت اتنی زیادہ نہیں رہی ہے، تو یہ جو نیا ویرینٹ ہے وہ ان کو تھوڑا سا اثر کر رہا ہے، لیکن تشویش کی بات نہیں ہے، کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئی ہے، یہ بتایا گیا. دوسری بات جہاں تک ہے تلنگانہ کا ہو یا ساؤتھ کی ریاستوں کا ہو، تلنگانہ کے منسٹر کا آج ریویو میٹنگ بھی ہوا آج، اس میں یہ بتایا کہ کوئی کیس ایسا نہیں ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، لیکن پوری تیاریاں ہمارے پاس، یعنی ٹیسٹنگ کی جو سہولتیں ہوں گی، میڈیسن کی جو سہولتیں ہوں گی، یا پروٹوکول کی جو بھی، یعنی جو کووڈ کا جو پروٹوکول ہے، وہ چیزیں ہم پوری طریقے سے تیار رکھیں، نمبر 1. لیکن دوسری جو بات ہے سیزنل
جو بیماریاں ہوتی ہیں, موسمی جو بیماریاں ہوتی ہیں, وہ سینئر ڈیسیز جس کو کہتے ہیں, جس میں ملیریا آتا ہے, چکن گنیا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے سردی وغیرہ, نیمونیا. جی, تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے کیمپین شروع کرنے کی بات کی گئی ہے. یہ کہ جو پانی کو ٹھہرایا نہ جائے. اکثر دیکھیے گملوں میں وغیرہ میں پانی ٹھہر جاتا ہے, یا خالی برتن کے اندر ٹھہر جاتا ہے. جی ہاں, پانی ٹھہرنے سے مچھر کی افزائش ہوتی ہے, خاص کر ملیریا, چکن گنیا, یہ اس طریقے. تو یہ چیزوں کو پیدا نہ ہونا دی جائے, نمبر ایک. دوسرا, صفائی کا خیال رکھیں. اور یعنی واٹر ڈیسیزز, یعنی آپ دیکھیں اکثر ہم مختلف تفریح مقامات پر وہ پانی پوری وغیرہ یہ جو کچھ کہتے ہیں نا, یا رگڑے قسم کی چیزیں کھاتے ہیں, یہ چیزوں کے بارے میں تھوڑا احتیاط کریں. بالکل لازم ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کس قسم کا پانی استعمال ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. پانی کا استعمال پر آپ زیادہ توجہ دینے کی بات کہی گئی ہے کہ پانی اچھا استعمال کریں, بالکل, کیونکہ واٹر بورن ڈیسیزز یہ سیزنل ڈیسیزز میں زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے احتیاط کریں. اور یہ سیزنل ڈیسیز آپ دیکھیے جیسے ہی یعنی ایک جو یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے, یعنی اب جو ہے ونٹر سمر سیشن, سمر جو سیزن ہوتا ہے وہ اب مانسون میں بدلنے والا ہے. بالکل. اور ایسے میں ہمارے پاس غیر موسمی بارش بھی ہو رہی ہے. جی ہاں, آج دیکھیے آج ابھی کا موسم بالکل نہیں دیکھیے, ابھی دیکھیے نہ صرف مہاراشٹرا, کرناٹکا, تلنگانہ, یہ ان علاقوں میں بھیانک بارش ہو رہی ہے. اور مانسون بھی شاید وقت سے پہلے آ گیا. وقت سے پہلے تو خیر نہیں, وہ تو خیر وہ مانسون کی رین کا جو ویو ہوتی ہے وہ تھوڑی الگ ہوتی ہے. یہ ان سیزنل رین میں آتا ہے. حالانکہ رین ایسی, اب دیکھیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 27 مئی کو ہٹ کرے گا وہ. تو وہ آپ دیکھیے یہ ان سیزنل رین کے جو پچھڑ ہوتی ہے, دیکھیے پچھڑ کے معنی جو رخ ہوتا ہے, بارش کا جو رخ ہوتا ہے, مانسون رین میں الگ ہوتا ہے, ان سیزنل رین میں الگ ہوتا ہے. ان سیزنل رین میں کبھی بھی کسی بھی سمت مارتا انہیں, سیزنل رین میں اب آپ ایک ڈائریکشن میں مارتا. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو اس لیے جو موسمیات کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اس کی کلاسیفیکیشن کی ہے کہ ابھی ہم جب بتا رہے تھے کہ بھائی یہ مانسون پہلے ہی آ گیا ہے, تو پری مانسون کہہ سکتے ہیں لیکن از ناٹ اے مانسون. پری مانسون ضرور کہتے ہیں چونکہ ان سیزنل ہے یہ. تو مانسون کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ جو سمندر سے جو ہوائیں بارش لے کے آتی ہیں اس کو کہتے ہیں مانسون, جو کیرلا میں ہٹ کرتا ہے 27 یا 26 کو, 2 دن کے بعد ہوگا وہ. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ ٹھیک ہے تشویش کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا غذا میں. اور یعنی ایسی جو غذائیں ہیں جو کچی قسم کی ہوتی ہیں, جو جس میں لکوڈ ہوتا ہے, ان غذاؤں سے, خاص کر بازاری غذاؤں سے یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور کھانسی, یہ بخار اور اس طریقے کی چیزوں کو جوالے, اس پہ لے کر نہیں بھائی بازاری چیزیں لے لیں گے یا نسخے لے لیں گے, اس پہ مت انحصار کریں. تو یہ بتایا گیا ہے. بالکل بالکل, احتیاط جو ہے لازم ہے. اسی کے ساتھ چونکہ ہم تلنگانہ کی بات کی, ہم نے حیدرآباد کی بات کی. حیدرآباد میں ایک بڑا عالمی سطح کا ایونٹ ہوا اور وہ مس ورلڈ کانٹیسٹ تھا, لیکن اس میں ایک قسم کا بہت بڑا مصب رکھنا آ گیا اور بڑا سنگین ایلیگیشن ہے. اب بہرحال یہ اس ایلیگیشن سے ابھی مطلب حیدرآباد بولیں یا تلنگانہ بولیں یا پھر آرگنائزرز بولیں تو وہ نہیں نکل پائے ہیں, جبکہ اس کو مسترد کیا گیا جس طرح کا ایلیگیشن لگایا گیا کہ ایک مطلب سنگین الزام ہے کہ وہ اپنی فیلنگ کو یہ بتا رہی ہیں جو مس برطانیہ ہیں کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کہ پروسٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے, کہ جو ویلتھی پیسے والے جو اسپانسرس ہیں ان کے سامنے یہ احساس رہا, جو انہوں نے جو ٹی وی کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ایسا احساس رہا کہ جیسے ہمارا جو ہے پروسٹیٹیوشن کیا جا رہا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو طریقہ کار ہے اس پر بھی انہوں نے سوال کھڑے کیے ہیں. مطلب سنگین الزام ہے بھائی صاحب. دیکھیے پہلی مرتبہ اتنا بڑا ایونٹ حیدرآباد میں کیا جا رہا ہے جو مس ورلڈ کا ہے. مس ورلڈ ایک آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. میزبانی تو تلنگانہ حکومت کر رہی ہے. تو اب یہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے, جو میزبان کمیٹی ہے مس ورلڈ کی جو ادارہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن دیکھیے جیسا بھی ہو, جس طریقے سے پذیرائی کی گئی, اب آپ دیکھیے ان کو مختلف تفریحی مقامات پر لے جایا گیا, ان کے لیے اچھا کھان پان وغیرہ ان کی ہر چیز دی گئی.
ابھی یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ میں بھی سن رہا ہوں، یہ خاص کر ہائٹس کے قریب ایک بڑی ہوٹل میں ان کو رکھا گیا، وہیں مقابلے، تو تو وہاں کچھ جو لوگ ہیں جو مالدار لوگ ہیں، تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی پروسیسن کی میں نے سمجھتا کہ ایسی کوئی گندی یہاں بات ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یعنی مس ورلڈ کے معنی کوئی ایسا نہیں ہے، مس ورلڈ جو ہے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی اندرونی جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی ٹیسٹ ہوتی ہے. اب دیکھیے مرحلے چل رہے ہیں، ابھی تک 109 میں 87 آؤٹ ہو گئے، جی ابھی تک جو کل تک جو ٹیسٹ جن کے مقابلے ہوئے، یعنی وہ باہر ہو گئے وہ لوگ. جی اب آگے جو چلے گا، ابھی چند دن میں جو فائنل بھی ہوگا اس کا، تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے خیالات ہیں کہ، لیکن یہاں وہ یہ اندازہ لگائے ہیں، چونکہ دیکھیے ہماری جو سوسائٹی ہے ویسٹرن سوسائٹی کے مقابلے میں اتنی میچورڈ نہیں ہے ایسے ایونٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندازے اپنی لحاظ سے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی احانت ہوئی ہوگی، لیکن مس ورلڈ کی جو ایم ڈی ہے وہ صاحبہ نے کلاسیفیکیشن کیا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. انہوں نے یہ ریزن بتایا کہ ان کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ واپس وڈرا ہونا چاہ رہی ہے، تو ان کو پورے سمان کے ساتھ واپس بھیجا گیا. انہوں نے اس کا وہ بھی بتایا، ویڈیو بھی بتایا کہ کیسے جو ہے یہ بات ہوئی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے آرگنائزر کی بھی تعریف کی، ہوسٹ کی بھی تعریف کی. دیکھیے آرگنائزر الگ ہے، ہوسٹ الگ ہے. آرگنائزر ہے مس ورلڈ جو ادارہ ہے وہ ہے، اور جو ہوسٹ ہے حکومت تلنگانہ ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں بڑا سمان دیا کرا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری سوسائٹی ویسٹرن کلچر کے لیے امیچورڈ ہے، یعنی وہ پختگی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ولگرنیس ہوا ہے. میں جانتا ہوں، یعنی کچھ ہمارے ساتھی جو اس ایونٹ میں رہے، انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ تھوڑی سی بدتمیزیاں، یعنی کیٹ کالنگ جس کو کہتے ہیں، دیکھیے فخر کسنا وغیرہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ شاید انہوں نے بتایا، مجھے بھی ایک جرنلسٹ ہیں جو ایونٹ کور کر رہے ہیں، کیٹ کالنگ ہوئی تھوڑی بہت، لیکن یہ جو معاملہ ہے تو بڑا سنگین ہے. پروسٹیشن تو اتنا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہے، لیکن خیر ایگزاگریٹ کیے ہوں گے یا ان کے جذبات. تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک جتنے بھی مقابلے ہوتے رہے ہیں کون سی سوسائٹی میں ہوئے. اب ہماری جو سوسائٹی ہے، ہم ایک نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس پہلی بار ہوا ہے، ہم ایک ماڈل سوسائٹی کے طور پر. اب دیکھیے وہ تلخ تجربات لے کے ہمارے سے روانہ ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، آرگنائزر کی بدنامی ہوتی ہے، ہوسٹ کی بھی بدنامی ہوتی ہے. تو یہ چیزوں کو منچلے لوگوں کو جو ہے، ٹھیک ہے، پیسے والے لوگ ہوں گے. اب دیکھیے ہمارے پاس پب کلچر ایسا ہو گیا، نہیں میں آپ کو تھوڑا سا میں سماجی طور پہ بتانا چاہتا ہوں، نہیں حتیٰ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی کے رشتے دار لڑکا جو ہے، کہا کہ نہیں وہ جو ہے رمضان کے دن تھے تو پب میں افطار کھولنے گیا بیچارہ. نہیں بتا رہا ہوں میں، وہ کو کہا کہ نہیں ایسا ایسا ہے بھائی، وہ ہمارے پارٹیاں کر رہے ہیں، گھر سے پیسے مار دیا. وہ بڑا کیا ہے، اب بیچارہ جو ہے رات میں 12 بجے آیا تو ماں اس کو سمان سر ارے دودھ پی کے جا بیٹھ، تو روزہ رہ کے تراویح پڑھ کے آیا، بلکہ گھر میں وہ سلوک ہو رہا، گیا پڑھنے کوئی اور چیزوں نے. تو یہ جو سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر جو مالدار والدین ہیں ان کو برابر دیکھنے کی، خیر مالدار نہیں بھی ہے تو سوسائٹی کے وجہ سے دیگر بچے بھی متاثر ہوتے ہیں. تو خاص کر جو دولت مند لوگ ہیں وہ اپنے بچوں پر صحیح نظر نہیں رکھ رہے ہیں، اور میری نظر میں کئی ایسے خاندان ہیں جو ان کے بچے اس طریقے کی حرکتیں کیے ہیں، تو اس سے روکا نہیں جا سکتا. اب یہی بچے ایونٹ میں جاتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، فخرے کستے ہیں، اس طریقے کی کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بالکل ہمارے وہ سوسائٹی جو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک اس طریقے کی ماڈل سوسائٹی ہے، وہ سوسائٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک بھائی صاحب، غزہ کی جس طرح کی سچویشن ہے، جس طرح کے حالات ہیں، دنیا سارے معاملات میں ہم یہ کہیں گے کہ اپنی اپنی مصروفیات میں، اپنی اپنی سیاستوں میں، اپنی اپنی عیاشیوں میں، اپنے اپنے کھانوں میں، اپنے اپنے معاملات میں جو ہے مصروف ہے. لیکن دنیا نے غزہ کو اور غزہ کے لوگوں کو جو ہے فراموش کر دیا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جس دن جو ہے غزہ کے معصوموں کی جانیں نہ جا رہی ہوں. اب تو اسرائیل جو ہے انتہا کر رہا ہے، ایک تو بھوک مری اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو کارروائیاں کر رہا ہے. اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ بڑے جو ہے ان کی جانب سے بڑے بیانات آ رہے ہیں، اور پھر دیگر اگر یورپی ممالک کی بات کریں ان کی جانب سے بھی بہت صرف بیانات آ رہے ہیں، لیکن ان کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو روک سکے.
کیا لگ رہا ہے آپ کو سچویشن کیا ہونے جا رہی ہے؟ اور پھر عرب ممالک اگر ہم دیکھیں وہ تو ان ظالموں کا یا پھر ظلم کرنے والوں کو جو ہتھیار دے رہے ہیں، بلکہ راست طور پر جو شامل ہیں قتل عام میں فلسطینیوں کے، ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کا جو ہے اپنے بال کھول کر کے اپنے خواتین کے جو ہے استقبال کر رہے ہیں، یہ ان کے معاملات ہو گئے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو غزہ کا معاملہ ہے کہاں جا رہا ہے، اور مسلم دنیا اس کو کس طرح سے جو ہے عام ہو، خاص ہو، رولرز ہوں، ان کا کیا حال ہونے والا ہے؟ مطلب اندازہ کرنا شاید محال ہو گیا ہے، کس طرح کی سچویشن ہو گئی. جی دیکھیے، ظلم کی داستان میں جب صبح روز آتا ہوں، جی میرا پروگرام ہوتا ہے اخباروں سے متعلق، جی بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. جو حالات اخبار کے ذریعے، پھر میں ایک دن پہلے رات میں ویڈیوز بھی دیکھ کے آتا ہوں. جی جو اب سنگینی جو ہو گئی ہے، اس حد تک ہو گئی ہے. آپ کو ایک واقعہ، ایک ویڈیو جو بلر کر کے بتایا گیا تھا 2 دن پہلے، میں نے کل ذکر بھی کیا اس کا، کہ ایک خاتون کی گود میں بچہ تھا. اب ان کے پاس جو گن کے سامنے ایک نیزہ لگا ہوتا ہے، دیکھیے، جی ہاں رائفل کے سامنے، جی ہاں بالکل. رائفل سے اس کی گود سے بچے کو نکال کر اچھالا گیا، اچھال کر خے لگا کر دوسری گن سے اس کو وہ کرا گیا. اندازہ لگائیے آپ. پھر وہ بھیڑیے اس پر امنڈ پڑے اس کے اوپر. تو یہ نہیں سنگینی دیکھیے آپ. ٹھیک ہے، ایسی فائرنگ کر کے مار دیتا تو کچھ مسئلہ نہیں تھا. جی آپ سمجھیے بات کو. تکلیف ہاں پہنچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. نہیں، اذیت اذیت دے کر خے لگا کر، یعنی اس کا جشن منا رہے ہیں. ایک بچے کو نیزے سے اٹھا کر اوپر پھینکا جاتا ہے، پھر نیزے کے سے پھر لیا جاتا ہے، لیکن خے لگائے جاتے ہیں. تو آپ ایسا منظر کیا دیکھ سکتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک سنگین سے سنگین آدمی بھی نہیں ایسا نہیں دیکھ سکتا ہے. جی تو اس حد تک سنگینی بڑھ گئی. خیر، جو کچھ دیگر واقعات ہیں میں بتا رہا ہوں. ایک حالیہ دنوں میں نے جو ویڈیو دیکھا، اس کو بلر کر کے، چونکہ پابندی رہتی کہ اس طرح کھلے نہیں بتا سکتے آپ چیزیں، جی لیکن اس جرات کروں گا. اس جو بھی سسٹم بھیجایا مجھے، کہا کہ یہ سچویشن ہے اور ظالم ہر دن 100 کے قریب تو مار رہا ہے. جی ہاں اب کوئی چیز بچی نہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ابھی ایک کانگریس مین کا بیان آیا نا، یا تو نیوکلیر ڈال دیجیے گا، آپ کیوں کر رہے ہیں، ویسٹ ہو رہا سب، نیوکلیر ڈال دیجیے. تو کہا کہ نہیں، اقوام متحدہ کہا ہے کہ نہیں، 48 گھنٹوں میں اگر نہیں دیں گے تو 14,000 بچوں پر جو ہے مصیبتیں ہوں گی. کیا ہے، بھوک سے جو ہے مری، اور بھوک سے مرنے کی تعداد بھی آ گئی آج. جی بھوک سے کتنے لوگ مرے، شاید 42 لوگ مرے، اور دیگر جو یعنی بم سے، مزائل سے، راکٹوں سے جو مرے ہیں وہ الگ سوال ہے. تو اب یہ خالی گنتی کا معاملہ ہو گیا. روزانہ اسکور یہ ہو رہا، صرف 2 لائن کی خبریں آ رہی ہیں، اور دنیا پوری طریقے سے تماشا دیکھ رہی ہے. خیر، میں کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، کیونکہ اسلام کسی بھی جو ہے ظلم کے خلاف اپنی ہر چیز کو کھڑا کرتا ہے. یہ لوگ اسلامی نہیں ہو سکتے. یہاں کے جو حکمران ہیں، بادشاہ، ابھی دیکھیں ہمارے پڑوس میں ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نیوکلیر ہوں. آپ بتائیے، کیا نیوکلیر اس کے جو ہے شوکیس میں رکھنے کے لیے، اس کے جو کبوٹ میں رکھنے کے لیے رکھا گیا تھا؟ کس طرح فلسطین کی کچھ مدد کیا اس نے؟ بلکہ وہ واشنگٹن کے اپنے آقاؤں کی حضوری میں لگا ہوا ہے، جس طرح ارباں لوگ لگے ہوئے، جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا. خود امریکہ ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو اس طریقے سے کھلا کر دیتے ہیں آپ، کہ ان کے بال ہمارے جو ہے بالوں سے جو ہے لہرا کر وہ ہمارا استقبال کرتے ہیں. تو یہ بے شرم لوگ ہیں. اور دیکھیے، یہ پورے ٹور میں، جو مڈل ایسٹ کا جو ٹور ہوا تھا، جی کتنے بلین ڈالر کا انہوں نے لوٹ کر لے کے گئے. اور میں ایک کارٹون دیکھ رہا تھا جو شاید ویسٹرن اخبار کا ہے، اس میں یہ جا رہے ہیں، بھرا ہوا سوٹ کیس ہے، ڈالر گر رہے ہیں ادھر سے ادھر، جی اور ودا کر رہے ہیں 3 جھنڈے والے، 3 جھنڈے لگے ہوئے ہیں. جی ان کے پاس خالی نکر ہے. یعنی یہ حالت، یعنی ہم نے پورا تم کو لوٹ لیا، تم کیا کر سکتے ہو. تو یہ سچویشن ہے. اور دیکھیے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا کیا؟ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہفتوں میں ہم پورے غزہ پر قبضہ کر لیں گے، پورا ہمارا ہو جائے گا. تو لیکن دیکھیے، بے قصور معصوموں کا خون کس طریقے سے رنگ لائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اور ہماری لوگ دنیا بھی دیکھے گی. اور جو قاتلین کی، ظالموں کی جو مدد کریں گے، ان کا بھی کیا انجام ہونے والا ہے. دیکھیے، ایسا نہیں ہے، دنیا ایک سرکل ہے، یہ برابر ریوالو ہوتی رہتی ہے.
کبھی بھی دیکھیے ظلم ہوا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بغداد لوٹ گیا، اس سے پہلے ہم نے بہت سی چیزوں کو دیکھا، جی لیکن اس کے بعد جو ظالم کا جو انجام ہوا اس سے روک نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، یعنی ظالم اور مظلوم ہمیشہ زندگی میں مختلف چہرے بدل جاتے ہیں، یعنی علاقے بدل جاتے ہیں، مقام بدل جاتا ہے، لیکن کہانیاں تو وہی ہوتی ہیں، ظالم اور مظلوم کا جو معاملہ چل رہا ہے. جی. بہرحال دیکھنا یہی ہوگا کہ کب تک اس کا، اور پھر یہاں پر بات یہ بھی ہے کہ یہ سیاسی معاملات یا پھر جس طرح سے حکومتی سطح پر یا عوامی سطح پر یہ ساری چیزیں تو مطلب لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ناکام ہو چکی ہیں، چونکہ اقوام متحدہ، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سب اسرائیل کے آگے ہم کو جو ہے کمزور، ناتواں اور خاموش نظر آ رہی ہیں. تو اب امید اب یہی کر سکتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے کوئی ایک ایسا فیصلہ ہوگا، کوئی ایسا یعنی معاملہ ہوگا جس کے تحت یہ جو ظالم ہیں ان کا خلا خما ہوگا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ شاید جو تماشا دیکھ رہے ہیں، تماش بین بنے ہوئے، وہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے عنقریب. کچھ وقت لگے گا لیکن ضرور جو ہے یہ اس طرح کا ظلم کرنے والے ان کا جو ہے خلا خما ہوگا، خاتمہ ہوگا عنقریب، شاید ہم سنیں گے انشاءاللہ. بھائی صاحب اب آخری سوال آپ سے کروں گا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ بات چل رہی ہے اکثر مبصرین کی جانب سے بھی کہ کوئی یہ ایک بڑا قدم اٹھا سکتا ہے، یعنی جس طرح سے یمن پر حملے ہو رہے ہیں، ایران پر بھی حملے کیے جا سکتے ہیں، اور معاملے کو جو ہے مزید جو ہے الجھانے کی طاقتیں جو ہے کام کر رہی ہیں کہ مزید صورتحال جو ہے دھماکو بن جائے، اور نیتنیاہو کی ضرورت بھی ہے. تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا کہیں گے اس حوالے سے بھائی صاحب؟ دیکھیے اسرائیل کی جو ڈیل بھی چل رہی ہے، نہیں، اسرائیل کے حوصلے 2 منٹ ہے بھائی صاحب. جی. اسرائیل کے حوصلے اس حد تک بلند ہیں کیونکہ اڑوس پڑوس میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. جی. لبنان میں جب چاہے وہ گھس جاتا ہے، حزب اللہ کی طاقت کو اس نے کچل دیا ہے. سیریا میں اپنے پسند کی حکومت آ گئی ہے، وہاں سیریا میں کوئی مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو بھی صلاحیتیں جو پہلی اسٹیبلشمنٹ میں تھی وہ ساری کی ساری فوجی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں. جی. یہ ہو گیا. اور رہی بات 2 اور پڑوسی ہیں، جارڈن اور ایجپٹ. جی ایجپٹ. یہ تو ہر دن ان کی غلامی میں لگے ہوئے رہتے ہیں، تل ابیب کی غلامی میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ہر سپلائی وغیرہ ہوتی ہے. اس طریقے سے پورا اس نے ایک چیزیں کیپچر کر لی، حتیٰ کہ ترکی کے ساتھ بھی معاملات اس نے سدھار لیے. ترکی کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، دیکھیے آپ. جی ہاں. جی. تو سدھار لیے ہیں. تو اس طریقے سے اب اور ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ اچھا یو اے ای کے ساتھ اس کے تعلقات. جی ہاں. دیکھیے بے شمار اسرائیلی سٹیزنز، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ یہیں یو اے میں ہیں. ان کے پوری طریقے سے ان کی جو ہے حفاظت کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ رکھا جائے. اور آپ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے ایک یو اے یہودی تاجر کو کسی نے قتل کیا، وہ اس کا واقعہ ہوا تھا، دیکھیے. جی جی. ابوظہبی میں شروع ہوا. ہاں. تو اس میں سے جو مجرمین ہیں ان لوگوں کو تو ہے پکڑ کر ان کے جو ہے سر قلم ہو گیا ان لوگوں کے. تو یعنی اس حد تک ان کی حفاظت کی جاتی ہے. جی. اور جو معصوم لوگوں کے قتل عام میں لگا ہوا ہے اس کی کوئی باس پرس نہیں ہوتی. جی. تو یہ اس طریقے کی صورتحال ہے. رہی بات ایران کے ساتھ، اب دیکھیے باوجود یمن کو اس نے تباہ کیا ہے، امریکہ نے تباہ کیا، اسرائیل نے بھی تباہ کیا ہے، ایئرپورٹ کو تباہ کر دیا، بندرگاہ کو تباہ کر دیا، برقی اسٹیشن کو، سیمنٹ فیکٹری کو. اس کے باوجود بھی مزاحمت کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دن برابر جاری ہے. اب ایران کے ساتھ اب اس کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا معاملہ سمندر سے پار ہوتا ہے، تھوڑا کر لیں گے، اس میں بھی کیا ہونے کا ہے. تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور امریکہ اس کی سپورٹ کرے گا برابر. اور امریکہ کا دوہرا جو معیار ہے کہ ایک طرف تو ڈیل بھی کر رہا ہے. ہاں جی جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ایک بہت ہی اس خطرناک پہلو میں ہے. اور آپ دیکھیے گزشتہ دنوں یہ بات سامنے آئی، ابراہم اکارڈ. جی ہاں. ارے بھائی ابراہم اکارڈ، مسلمان تو ساروں کو مانتے ہیں، تم ہی نہیں مانتے مسلمانوں کے ساتھ. کیسا ہوتا ہے اکارڈ؟ مانے سب مل کے ماننا. جی ہاں. اب جیسا کہ اسلامک جو ہے اس میں سارے انبیاء کو ماننے کی بات ہے. جی. اس میں یعنی حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے. جی. لیکن یہاں جو اختلاف ہے نا، یہ دونوں کو بھی اختلاف ہے پیغمبر آخری زمان سے. تو یہ ایکارڈ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو نہیں ہم سب ایک کو تو ایک وہ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تو سب متفق ہے نا، چلو ایک. تو اس قسم سے یہ لوٹا جا رہا ہے. یہ دیکھیے چیز یعنی سسٹین ہونے والی نہیں ہے. اگر یہ ایران پر حملہ ہوتا ہے تو خیر کیا ہوتا ہے، دنیا کیا ہے کہ غزہ پہ جب چیزیں ہو رہی ہیں، یمن پہ جب چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ مغربی دنیا بس دکھانے کے لیے ہے. اب دیکھیے 22 ممالک
جس میں فرانس جرمنی یہ بڑے ملک بھی تھے جی ہاں مذمت کر رہے ہیں. انگلینڈ کہہ رہا ہے کہ میں جو لیکن کام کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹریڈ ڈیل نہیں کروں گا اس سے, ٹریڈ ہاں. کی جو ہے کروں گا. وقت ہو گیا ہمارے صاحب. جی جی لیکن یہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دھماکہ صورتحال ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ قدرت کہیں نہ کہیں معصوموں کی آہ کا سمان کرے گی. جی بہت بہت شکریہ مائی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.